नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे और आपको इस ज़िंदगी में ये बार बार मौके अता करता है कि हम कलाम की सच्चाइयों को ना सिर्फ जान सकें और ना सिर्फ समझ सकें, बल्कि इन सच्चाइयों के ऊपर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचें, वो जगह जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने जान को कुर्बान करके, हमारे लिए कफ़ारा दे के, सलीब पे कुर्बान होके और मौत और कब्र पे फतह पाके हमारे लिए जगह तैयार की। और यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और हम ये प्रोग्राम आपके सामने ईमान का सफ़र इसीलिए लाते हैं कि आप तक वो कलाम की तमाम सच्चाइयों को पहुँचाएँ जो आपको हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाए और उस जगह तक ले जाए जो यीशु मसीह ने आपके लिए तैयार की है। और यकीनन वो जगह हर एक शख्स के लिए तैयार है, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब से है। यीशु मसीह ने खुद फरमाया था अपने शागिर्दों को कि जाओ सब कौमों में जाके अंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप, बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो। और जो ईमान लाए वो कलाम कहता है कि हमेशा की ज़िंदगी में शामिल किया जाएगा जो भी ईमान लाएगा। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह आजकल जो हमने अपना सिलसिला शुरू किया हुआ है बुक ऑफ एक्ट्स का, उमाल की किताब का, उसमें हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह का आना एक बड़े मकसद के लिए था और वो मकसद जब पूरा उन्होंने कर लिया तो कैसे वो आसमान पर उठाए गए। और आसमान पर उठाए जाने से पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया और 40 दिन तक अपने शागिर्दों के मिलते रहे और उन्हें भेद की बातें, आसमान की बादशाही की बातें बताते रहे। और फिर उनको उस कुव्वत के लिबास का यीशु मसीह ने कहा कि उस वक्त तक ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। और वो कुव्वत का लिबास हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि वो खुदा के पाक रूह से मुलब्बस हो जाना, उसकी कुव्वत से भर जाना, उसके मसा से भर जाना और फिर उस मसा में और उस कुव्वत में निकल कर दुनिया को कलाम पहुँचाना। ये वो काम था जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिया और जो आज कलीसिया को दिया हुआ है, ताकि कलीसिया दुनिया तक इस मोहब्बत के प्यार को, पैगाम को, इस हमेशा की ज़िंदगी के पैगाम को और खुदा के एक बड़े फजल के वसीला से जो नजात है उसके पैगाम को दुनिया तक लेके जा सके। और आज हम इसी सिलसिले में आगे बात करने जा रहे हैं। और आज हमारा जो मौजू है वो है कुव्वत का लिबास और इसका अमली मुज़ाहरा। अमली मुज़ाहरा यानी कि शागिर्दों के वसीला से जब उनको वो कुव्वत का लिबास यानी कि खुदा का पाक रूह मिल गया तो कैसे अमली तरीके से उन्होंने इसका मुज़ाहरा किया, कैसे बड़े बड़े अजीब काम उनके वसीला से होते थे। और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर जॉनसन पॉल। पास्टर जॉनसन पॉल बहुत अच्छे खुदा के खादम, मजे हुए खुदा के खादम हैं। वन इन क्राइस्ट चर्च के ये फाउंडर पास्टर हैं और नॉटिंगम में यूके में ये होते हैं। हम इनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं, इनकी सारी कमिटमेंट के लिए कि ये वहाँ से ट्रैवल करके आते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और पास्टर जॉनसन पॉल आपको वेलकम करते हैं आज के शो में। आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से और अपने ताल्लुक से मज़ीद अगर आप कुछ बताना चाहें तो आप क्या समझते हैं ये आज का जो अनवान है हमारा, इससे आपको क्या पैगाम आप देना चाहते हैं? इनिशियल पहले अल्फाज आपके क्या होंगे? हाँ जी, सबसे पहले तो डॉक्टर रेवरेंड रॉबिन्सन अस्कर साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आप अपने प्रोग्राम ईमान के सफ़र में मुझे दावत देते हैं और ज़िंदगी टीवी के लिए खुदा का मैं शुक्र अदा करता हूँ, पूरी टीम के लिए। और आज का ये जो टॉपिक है ये इतना ज़रूरी है, ना कि इसका सिर्फ माजी से ताल्लुक़ है जब इब्तदाई कलीसिया शुरू हुई, लेकिन जैसे यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, इसी तरह ही इस कुव्वत के लिबास पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। और जिस बात से डॉक्टर साहब मैं बहुत खुश होता हूँ कि ये कुव्वत खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रसूलों को और कलीसिया को तबाह करने के लिए नहीं दी, दहशत फैलाने के लिए नहीं दी,
قتل و غارت کرنے کے لیے نہیں دی، نہ ہی انتقام لینے کے لیے دی، بلکہ خدا کی محبت کو، اس کے جلال کو، ایک دوسرے کی بھلائی کو، ایک دوسرے کی ترقی کو اور نجات کو، جو ہے دنیا میں نجات کا اور خوشخبری کا پیغام دینے کے لیے یہ طاقت ملی ہے۔ اور جب بھی میں ڈاکٹر صاحب یہ اس قوت کے لباس کے بارے میں، پاک روح کے بارے میں سوچتا ہوں، بات کرتا ہوں، اور ظاہر ہے ہم دونوں یہاں بیٹھے ہیں، زندگی ٹی وی پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس قوت کے لباس کو جانتے ہیں۔ پاک روح کے بغیر ہم یسوع مسیح کو خداوند تو کہہ ہی نہیں سکتے اور نہ ہی اس کا نام لے سکتے ہیں، اور اس کا ہم تجربہ جو وہ کرتے ہیں، اور آج آپ اس پروگرام میں اس قوت کے لباس کا بھی تجربہ کرنے والے ہیں۔ گیٹ ریڈی۔ آمین آمین، آپ نے بڑا اچھا کہا کہ گیٹ ریڈی، اور یقیناً یہ قوت کا لباس ہر ایک کے لیے موجود ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اپنے فرزند، یعنی کہ خدا کے فرزند ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں، اور جب اس کے فرزند ہیں تو پھر اس کی قوت بھی ہمیں مل جاتی ہے۔ اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے، ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو، یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے، اور ہمارا جو نمبر ہے واٹس ایپ نمبر +1 585 542 5900، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ ہمارا خاص نمبر ہے۔ اگر آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں، کوئی بھی کال کر کے آپ سوال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں لکھ کے سوال بھیجنا چاہیں آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ لکھ کے بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ فیس بک پہ بھی اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا پاک زندگی فیس بک پیج ہے ہمارے زندگی ٹی وی کا، آپ اس کو بھی لائک کیجئے، اور اگر آپ کال کرنا چاہیں اسکائپ کے ذریعے تو زندگی ٹی وی اسکائپ ID ہے ہماری، آپ اس پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور ضرور اس پروگرام کو آپ شیئر کیجئے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، آپ کی بہت سی نیک تمنائیں ہم تک پہنچتی ہیں، بہت سی اپریسیشنز ہم تک پہنچتی ہیں، ہم اس کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ، مجھے پتہ ہے کہ مجھے کل ایک خادم پاکستان سے بات کر رہے تھے کہ ہم بہت سے کمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے، اس لیے کہ یہاں کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچائے، تو ہم آپ کی مجبوری بعض دفعہ سمجھ سکتے ہیں اگر کوئی خاص اس وجہ سے نہیں کر پاتا، لیکن خدا کے جلال کے لیے آپ ضرور اگر کوئی بھی سوال کرنا چاہیں آپ ضرور کیجئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آپ اگر کسی بھی مذہب سے ہیں، رنگ سے ہیں، نسل سے ہیں، آپ ہمیں سوال کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس ہمیشہ کی زندگی تک پہنچ سکے، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی ہم اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہمارے لیے یہ موقع نہیں ہوگا۔ پاسٹر جانسن پال، آج خاص طور پہ جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس حوالے کو خاص طور پہ بائبل مقدس میں سے اعمال کی کتاب میں سے جب دیکھتے ہیں تو دوسرے باب کی جو آخری آیات ہیں اس میں لکھا ہے کہ اور رسولوں اور ہر شخص پر خوف چھا گیا، اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے ظاہر ہوتے تھے، اور جو ایمان لائے وہ تھے وہ ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے۔ اب یہ ایک خاص بات ہے کہ لکھا ہے کہ شاگردوں کے وسیلہ سے عجیب کام اور نشان ظاہر ہوتے تھے، اور میں اس پہ ذرا غور کر رہا تھا، اب شاید اور بھی لوگوں کا سوال ہو کہ یہ ہر شخص پر خوف، یہ کون سا خوف تھا؟ کیونکہ عجیب کام تو دیکھ رہے تھے، ظاہر ہے کچھ عجیب کام ہو رہا ہو تو ایک عجیب سی کیفیت ضرور ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو ذرا تھوڑا سا بیان کریں گے؟ یہ خوف ریورنڈ روبنسن صاحب، ایک تو خوف گناہ کے بعد انسان میں آتا ہے جس میں دہشت ہوتی ہے، لیکن یہ خوف اس میں حیرانگی ہے، اور دوسرا اس میں ایک طرح کی وہ قبولیت بھی ہے، کیونکہ جب وہ معجزات ہوتے دیکھتے تھے، بیمار اچھے ہو جاتے تھے، اور ان کا سایہ پڑنے سے رسولوں کے بیمار اچھے ہو جاتے تھے، تو لوگ اس خدا سے ڈرنے لگے، اور یہ ڈر یہ نہیں کہ وہ کانپتے تھے بلکہ عزت والا تھا کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، خدا کی جو ریورنس ہے وہ انہیں یاد ہے، کیونکہ وہ خدا ہے اور جو بڑے بڑے کام کر رہا ہے وہ ظاہر ہے عام شاگردوں سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ وہ ان کو پتا تھا کہ یہ تو وہ مچھیرے تھے یا ایک عام سی زندگی گزارنے والے لوگ تھے، لیکن جب خدا کی قدرت کو وہ دیکھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ وہ ریورنس کہتے ہیں، خدا کی تعظیم
تعظیماً جو ایک خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے. اور دوسرا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ، کیونکہ یہ اصل میں آپ یہ بات دیکھیں، یہ ان کا ٹارگٹ تھا یہودی، جو یہودی عقیدے سے، مذہب سے تھے. تو مقدس پطرس اور یہ پہلے ان کو اپروچ کر رہے تھے. اور اب یہ وہ یہودی ہیں جو موسوی شریعت کو جانتے ہیں، انہیں سمندر کا 2 ٹکڑے ہونے کا پتہ ہے، اسے منّا کا آسمان سے نازل ہونے کا پتہ ہے، چٹان سے پانی. اور وہ ان کو ایک دم یاد آیا ہے کہ یہ تو وہی ہمارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے جس کے بارے میں مقدس موسیٰ نے کہا. اور وہی قوت اب ان رسولوں کے ذریعے جو ظاہر ہو رہی ہے. تو اصل میں ان کے دل میں وہ خدا کی یاد بھی آئی اور اس کی قدرت ان سے یاد آئی، جس خوف کی بات اس میں لکھی ہوئی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حیرت زدہ ہونا ایک عین، میں سمجھتا ہوں کہ ایک کسی بھی شخص کے لیے، ایک انسان کے لیے یہ نہایت ہی مطلب کہ ایک کامن چیز میں اس کو کہوں گا. اور یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ یہ بھی دیکھتا ہوں فلفلمنٹ آف دا ورڈ آف گاڈ، خدا کے کلام کا پورا ہونا. کیونکہ کلام مقدس میں یسوع مسیح کے بارے میں لکھا گیا، عبرانیوں کی کتاب میں لکھا 13 باب اور 8ویں آیت میں کہ وہ کل، آج اور ابد تک یکساں ہے. اب وہ کل تو انہوں نے دیکھا تھا، کل انہوں نے دیکھا تھا کہ یسوع مسیح کیا کچھ کر رہے تھے. اب وہ آج اسی چیز کو پھر دیکھ رہے ہیں، اور وہ معجزات یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہو رہے ہیں. کیونکہ آگے جا کے یہ جب ہم جائیں گے تو اس میں وہ صاف کہتا ہے کہ یہ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ تو اس یسوع نے کیا ہے جس کو تم نے صلیب پہ چڑھا دیا. ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی قدرت ملاکی نبی کی کتاب میں بھی لکھا ہے، 6 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ خدا لا تبدیل خدا ہے، اور اسی لیے بنی یعقوب کو اس نے نیست ہونے نہیں دیا. تو اس نے کیونکہ وعدہ کیا ہوا تھا، اس نے ابراہیم سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں تیری نسل کے وسیلہ سے جو ہے تمام دنیا کو جو ہے وہ نجات دوں گا، برکت دوں گا. تو وہ ابراہیم کے وسیلہ سے تو نہیں پہنچ سکی تھی، لیکن ابراہیم کی اصل اور نسل سے پیدا ہونے والے یسوع مسیح کی وسیلہ سے یہ پوری نجات کا کام ہوا، برکت کا کام آیا، اور پھر پاک روح کا مل جانا، فضل کا نازل ہو جانا. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اب جو روح القدس کی بات ہے، پرانے عہد نامے میں جب تیل کے ساتھ مسح کرتے تھے تو وہ الگ کیے جاتے تھے. خدا انہیں چنتا تھا ایک خاص مقصد کے لیے، جیسے داؤد بادشاہ کو مسح کیا. بہت سی مثالیں ہیں. اب یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد جب خدا یسوع مسیح نے قوت کے لباس کی بات کی، تو یہ پاک روح کی وہ قوت ہے جو ان کے اندر اور ان کے چاروں طرف تھی. اور یہ قوت ایسی تھی کہ روح جو ہے، پاک روح، وہ ہمیشہ فائدہ پہنچانے کے لیے دیا جاتا ہے. اور اس سے ایک تو یہ قوت اس لیے ملی کہ جتنی شیطان کی طاقتیں تھیں، جو طبیعت جب سن نیچر تھی، جسے کہیں کہ گناہ آلود فطرت میں اردو میں کہہ سکتا ہوں، اس میں شیطان قابض رہتا تھا. لیکن خداوند یسوع مسیح کو نے جس نے بھی اس پر ایمان لے کے آئے، خداوند یسوع مسیح کیا کرتے ہیں کہ اس کی فطرت کو بدل دیتے ہیں. گناہ کی فطرت نکل کے، جس میں جو لالچ ہے اور دوسری ہر ایک بری چیز ہے، لیکن وہ خدا کی فطرت اس میں آتی تھی اور اس سے قوت ملتی تھی، جو اختیار ملتا تھا. اب اس قوت کے لباس میں ڈاکٹر صاحب 3 چیزیں ہیں جو پورے ہمیں نئے عہد نامے میں ملیں گی. پاک روح جب ملا، قوت کا لباس جب ملا، انہیں 3 چیزیں ملی. قابلیت، ابیلٹی. وہ ڈرے ہوئے تھے، پہلے سمجھتے تھے ہم کر نہیں سکتے، چھپے ہوئے تھے یہ پطرس، یہ سارے لوگ. پاک روح جیسے ملا، ان میں ابیلٹی آئی، قابلیت آئی. انہوں نے کہا کہ ہم کر سکتے ہیں، کانفیڈنس. دوسری ہے کہ بارودی قسم کی قوت انہیں ملی کہ جب وہ بولتے تھے تو ان کے الفاظ دلوں کو چھید دیتے تھے. چھید دینے کا مطلب نرم کر دیتے تھے. اب یہی وہ یہودی تھے جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو صلیب پہ جو ہے بلاسفیمی کا کیس بنوایا تھا. جب پطرس نے تقریر کی تو وہاں لکھا ہے ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور وہ چلا اٹھے کہ ہم کیا کریں. جب مقدس پطرس نے کہا کہ اب تم میں سے ہر کوئی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لے. اور تیسری چیز ملی اختیار. آگے چل کے آپ دیکھیں گے جو جادوگر تھے
وہ اپنی جادو کی کتابیں لا کے انہوں نے جلا دیں۔ ان شاگردوں کو قوت کا لباس ملتے ہوئے پاک روح کی وسیلے سے شیطان کی دیکھی اندیکھی ساری قوتوں پر اختیار مل گیا، اور یہی خدا یسوع مسیح نے بھی، اگر آپ مرکز کی انجیل میں دیکھیں، انہوں نے شاگردوں کو کہا تھا کہ شیطان کی ساری قوت پر غالب آؤ، سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو۔ سو روح القدس ملتے ہی یہ تین چیزیں ان میں آئیں: قابلیت، بارودی قسم کا دلوں کو چھو جانے والا کلام، اور تیسرا اختیار۔ اور پھر ہم اس کلیسیا میں یہ تینوں چیزیں آپ آخر تک دیکھیں جو آج بھی موجود ہیں۔ اور اس میں جو خاص بات، جیسے آپ نے تو بہت خوبصورت باتیں کہی، لیکن ایک بات جو میں آج خاص اس وقت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام لا تبدیل ہے، خدا کے وعدے لا تبدیل ہے، اور کیونکہ یسوع مسیح نے جو کہہ دیا تھا وہ اب ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں یسایا نبی کی معرفت بھی لکھا ہوا ہے 40 باب 8ویں آیت میں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہاں گھاس مرجھا جاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام اب تک قائم ہے۔ اب یہ کلام جو خدا کرتا رہا، اور یہ وہ کلام جو کلمہ بن کے یسوع مسیح کی معرفت ہے، وہ بھی اب تک قائم ہے۔ تو اس کو بھی بہت زیادہ سمجھنا کی ضرورت ہے، اور انسان کو یہ بات میں سمجھتا ہوں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو یہ گھاس کی مانند لکھا ہے، اس کو مزید آگے اگر ہم پڑھیں تو 40 باب 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے۔ میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی اصل حیثیت کیا ہے، اور یہ دنیا میں شاید بڑے رتبے اور بڑی شان و شوکت اور بہت سی چیزیں بعض وہاں مل جاتی ہیں، لیکن اصل انسان ہے کیا؟ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے 40 باب یسایا نبی کی معرفت خدا کا کلام ہے۔ ایک آواز آئی کہ منادی کر، میں نے، یعنی یسایا کہتا ہے، میں نے کہا کہ کیا منادی کروں؟ خدا کہتا ہے اس کو کہ ہر بشر جو ہے وہ گھاس کی مانند، اور اس کی ساری رونق میدان کے پھول کی مانند ہے۔ گھاس مرجھاتی اور پھول کملاتا ہے، کیونکہ خداوند کی ہوا اس پر چلتی ہے، لوگ یقیناً گھاس کی مانند ہے۔ یعنی کہ تھوڑے وقت کے لیے انسان جو ہے، یہ میں آج جو خاص اس لیے اس کو بات کو کر رہا ہوں کہ انسان کو سمجھنا ہے، کہ انسان کو دیکھنا ہے کہ میرے پاس وقت کتنا ہے رہ گیا، اور کوئی وقت کا انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، کسی وقت بھی کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے۔ آج میرا دل بڑا دکھی ہے ان دنوں میں، پاکستان میں جو حالات، ہمارے فلڈ میں کتنے ہی لوگ مر گئے، کتنی ہی ان کا مطلب گھروں کے گھر تباہ ہو گئے، ان کے مال مویشی سب کچھ چلا گیا۔ ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم یہاں سے بیٹھے ان کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو جان لینے کی ضرورت ہے کہ آج اس کے پاس جو کچھ ہے، کل کا اس کو کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے یہ بڑی قدرت جو ان لوگوں کو اس وقت دکھائی جا رہی ہے، وہ اسی لیے دکھائی جا رہی ہے کہ خدا کو وہ جانے اور خدا کو پہچانے، اور اس ہمیشہ کی زندگی کو وہ حاصل کر لیں، جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کی 44 سے 46 آیت تک پڑھ دیں، بلکہ 47 بھی پڑھ دیں، کہ اصل میں خدا کیوں کرتا ہے، کیا چاہتا ہے انسان سے۔ یہ کون سا اعمال کی؟ دوسرا باب 44 سے 46 تک۔ ہاں جی، یہاں ایسے لکھا ہے، اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنا مال و اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے، اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور خدا کی حمد کرتے، اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ اب یہاں دو چیزیں خاص طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ گھروں میں اکٹھے ہوتے تھے، اور ہوم چرچ کا جو کانسیپٹ ہے، آج میں سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ بڑے بڑے ہم کیتھیڈرلز میں جائیں یا بڑی بڑی عمارتوں میں داخل ہوں تو وہاں جا کے ہی ہمیں خدا ملے گا یا کچھ۔ گھر پہ بیٹھ کے بھی یہ لوگ جو ہیں کتنی خوشی سے رہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات اس میں کہ وہ کیا کرتے تھے؟ حمد کرتے تھے، وہاں ملتے تھے اور ایک دل ہو کے جمع، ایک تو وننس میں تھے، ایک ہونا۔ آج دنیا بکھری ہوئی ہے، آج دنیا منتشر ہے، آج دنیا ایک دوسرے کو گھروں میں لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں، لیکن خدا
کا کلام کہتا ہے کہ ایک دل ہو کے جمع ہونا، چاہے وہ ایماندار ہیں چاہے وہ غیر ایماندار لوگ ہیں، خدا وننس چاہتا ہے کہ ایک وننس ہو لوگوں میں، ایک ہوں، اور پھر کام کیا ان کو کرنا ہے؟ خدا کی حمد کرنا۔ اور لکھا ہے کہ وہ سب خدا کی حمد کرتے تھے، اینڈ دیٹ از آئی تھنک مین ہمارا لوگوں کا جو اس وقت وہ کہنا چاہیے نا، فوکس ہونا چاہیے، محور ہونا چاہیے، وہ خدا کے ساتھ اصل طور پہ چلنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کاموں پہ فخر کرتے ہوئے ہم کہیں کہ اچھا جی ہم اتنا پیسہ تو غیر قانونی طور پہ کما لیں، اس میں سے اتنا بانٹ دیں اور چلو جی ٹھیک ہو گیا۔ نہیں، سچائی کے ساتھ آپ اس کے بارے میں ضرور کہیں۔ پھر ہم چلتے ہیں آگے، جو خاص ایک آج کا میں سمجھتا ہوں کہ قوت کے لباس کی جو بات ہے اور عملی مظاہرہ اس میں نظر آ رہا ہے، وہ اس کی طرف بڑھے گا۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی اس گفتگو سے 3 چیزیں میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ ایکتا، جو آپ نے یونٹی کہا ہے، یہ ایک بہت بڑا روحانی بھید ہے۔ میں اس پروگرام کے وساطت سے جتنے بھی خدا کے خادم ہیں، آپ کسی بھی ملک میں ہیں، اگر یونٹی میں ہم ایک ہو جائیں گے، یہ دنیا میں آفتیں رک سکتی ہیں۔ خدا نے ہماری زبان میں طاقت رکھی ہوئی ہے۔ اب خدا یسوع مسیح نے جو شاگردوں کو کہا تھا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے، ہم اس کے اب ثبوت دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ وہ ہیکل میں جمع ہوتے تھے کہ کیونکہ یہ سارے یہودی تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا مقدس پطرس اور رسولوں کا کہ یہودی قوم کو بتانا کہ یسوع مسیح وہ مسیح ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں، اس لیے ہیکل میں جمع ہوتے تھے۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کی ہوم چرچ کی، اس میں یہ تھا کہ وہاں سے وہ ایمان کے 4 جو ستون ہیں، 4 پلرز آف فیتھ ہیں، رسولوں سے تعلیم پاتے تھے، رفاقت رکھتے تھے، روٹی توڑتے تھے۔ روٹی توڑنا عشاء ربانی کو کہتے ہیں، جس میں وہ یاد کرتے تھے ہمارے گناہوں کا کفارہ یسوع مسیح نے کلیوری پہ دیا ہے، اور اس کے خون نے شیطان اور گناہ کو شکست دے دی ہے، اور ہمیں ایمان لانے کے بعد اختیار مل گیا ہے۔ اور چوتھا جو ستون تھا وہ ہے دعا میں مشغول رہتے تھے۔ یہ کسی بھی کلیسیا کی کامیابی کا یہ ہے، یہ 4 پلرز آف فیتھ، رسولوں سے تعلیم پانا، رفاقت رکھنا، روٹی توڑنا اور دعا میں مشغول رہنا۔ یہ جو بات ہے یہ ہوم چرچز سے، جو ہوم سیل سے آپ نے کہا، وہاں یہ بیٹھتے تھے اور رفاقت ایسے رکھتے تھے، ایک دوسرے کو کلام سے انکریج کرتے تھے، ڈسکریج نہیں کرتے تھے۔ کلام کی باتیں تھی، سچائی کی باتیں تھی، اور آگے بڑھنے کی، ترقی کی باتیں تھی۔ اور آپ نے جو باتیں کہی ہے خاص طور پہ کہ وہ جو 3rd والا جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ کیا کر روٹی توڑنا۔ اب روٹی توڑنے کو بعض دفعہ لوگ نہیں سمجھتے، تو یسوع مسیح نے جب اپنی آخری فسح اپنے شاگردوں کے ساتھ کی تھی، تو انہوں نے روٹی توڑ کے وہ ان کو کہا تھا کہ لو یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے قربان کیا جاتا ہے، میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کو بہت سمجھنا ضروری تھا، میں نے کہا میں اس کو وضاحت کر دوں۔ اور اسی طرح لکھا کہ اس نے پیالہ لیا اور وہ شیرہ جو تھا اس کو کہا کہ لو یہ میرا وہ خون ہے جو تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے، جو یہ میرا نیا عہد ہے، دس از اے نیو کووننٹ، نیا عہد جو خدا نے انسانیت کو دیا، وہ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے، یسوع کا میرا وہ عہد ہے جو تمہارے لیے یہ خون بہایا جاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ ہمیشہ کے لیے دھو دیے جائیں، معاف کر دیے جائیں۔ تو میں نے سوچا اس کی وضاحت کر دیں۔ ہمارے پاس ایک سوال ہے، ہمارے بھائی لکھتے ہیں، پادری صاحب پادری السلام، میں مبشر سہیل ہوں فیصل آباد سے۔ میرا یہ سوال ہے کہ آج آپ بات کر رہے ہیں کہ خدا کا کلام تبدیل نہیں ہو سکتا، ہمیں پاکستان میں جس اعتراض کا سامنا جو ہے سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری انجیل بدل چکی ہے، آپ اس کا کیا جواب دیں گے اور ایسے لوگوں کو؟ تو میرے بھائی مبشر سہیل، ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے، لیکن ہر پروگرام میں نئے آڈینس ہوتی ہیں، نئے سوال، نئی بات ہوتی ہے، تو میں ضرور اس کو آپ کے لیے ضرور بیان کروں گا کہ دیکھیں یہ کلام جو ہے یہ صدیوں سے آزمایا ہوا کلام ہے۔ یہ کلام وہ ہے جو خدا نے کسی ایک شخص کے وسیلہ سے نہیں لکھوایا، بلکہ 40 مختلف لوگوں کو 40 مختلف وقتوں میں 40 مختلف جگہوں سے
لے کے ان کو خدا کے پاک روح نے اپنی ہدایت سے لکھوایا۔ اور میں پھر ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ خدا ہی کیا جس کا کلام بدل دیا جائے، خدا کے کلام کو نہیں بدلا جا سکتا۔ خدا کا کلام زندگیوں کو بدل دیتا ہے، دنیا کو بدلتا ہے، زندگیوں کو بدلتا ہے۔ اور جو آپ کا سوال ہے، ہمارے پاس، میں یہاں پہ لنڈن میں ہوں، یہاں پہ برٹش میوزیم میں بھیج دیں اس شخص کو، کہے کہ آئے اور برٹش لائبریری میں دیکھے یہاں پہ آ کے کہ وہ نسخے جو صدیوں پرانے نسخے ہیں، جو اس وقت کے، جو اس دور کے واقعات ہیں، اس دور کے جو کلام کے نسخے ہیں، بائبل سکرولز ہیں، وہ موجود ہیں، جو اس کی سچائی کو، حقیقت کو بیان کرتی ہیں۔ اور میں ہمیشہ ایک چیلنج بھی دیتا ہوں ایسے لوگوں کو، اور آپ کے لیے ہے یہ کہ ان کو کہیں کہ آپ نے سب کچھ دنیا نے ڈھونڈ لیا، کیا آپ کو ایک اصل بائبل نہیں مل سکی، اصل انجیل نہیں مل سکی؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ جو یہودی قوم جن کا کتاب ہے، وہ جس کتاب کو مانتے ہیں، چلو ہم تو مسیحیت میں ہیں، وہ جس کتاب کو مانتے ہیں وہ بھی بدلی ہوئی کتاب کو مانتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کو جو ہے آپ ان کو بتائیں کہ یہ خدا کا کلام ہے اور لا تبدیل کلام ہے، اور اس کے اوریجنل نسخے ویٹیکن میں بھی موجود ہیں، اٹلی میں جا کے وہاں دیکھ لیں، اور اس کے اوریجنل نسخے جو ہیں وہ یہاں پہ لندن میں بھی موجود ہیں۔ اور یہ جو ان کے عالم ہیں، اور ان کے جو عالم ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، لیکن یہ ایک جھوٹ ہے جو پھیلایا جاتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں، یہ ساری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ راستہ پھر بھی مسیحیت کا روک نہیں سکتے، کیونکہ جیسے ان شاگردوں کو ایک بہت بڑے مقابلہ تھا ایسے لوگوں سے جنہوں نے مسیح کو صلیب چڑھا دیا تھا، تو یہ ان کو بھی نہیں روک سکے تھے، اور یہ وہ 12 لوگ جو تھے اور پھر 120 کی جماعت پوری دنیا میں کلام کو لے کے نکل گئی، اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ مسیحیت ہے، اور یہ اب سے نہیں، یہ بہت عرصے سے، بہت صدیوں سے یہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ پاسٹر جانسن پال، اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس میں تو ضرور۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے سب بتا دیا ہے، اور یہ جو خدا کا کلام ہے یہ روح القدس کی قدرت سے مختلف لوگوں نے لکھا ہوا ہے، اور بائبل مقدس کی یہ خوبی ہے، میرے پیارے بھائی سہیل صاحب، آپ میرے شہر سے بات کر رہے ہیں، سوال پوچھا ہے کہ آپ پیدائش کی کتاب کو لے لیں اور مکاشفہ آخری کتاب کو دیکھیں، بہت سی چیزیں جو کچھ لکھا ہے وہ آہستہ آہستہ پوری ہوئی ہیں، ایک ہی شخص کی اس میں بات ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ اس لیے آپ اس سے پریشان نہ ہوں، خدا اس کلام کی خود حفاظت کرتا ہے، اور میں تو اس بات پہ اکثر خوش ہوتا ہوں کہ اگر یہ بدلا ہوا کلام لوگوں کو ڈرا رہا ہے، اور یہ بدلا ہوا کلام لوگوں کو بدل رہا ہے، تو پھر اگر اصل کی بات ہو جائے تو پھر تو بہت زیادہ جو ہے وہ فکر کی بات ہو جائے گی۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ خدا کا کلام ہے، خدا نہیں بدلا۔ ڈاکٹر روبنسن صاحب نے کہا، اور اس کا کلام بھی نہیں بدل سکتا، جو اسے بدلے اس کے بارے میں لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ اس کتاب کی، کلام کی باتوں میں سے، کتاب میں سے جو اگر کوئی چیزیں نکال دے یا اس میں ایڈ کرے، اس کا نام، اس کا حصہ زندگی کے درخت سے نکال دیا جائے گا۔ تو یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے آپ پریشان نہ ہو۔ بالکل۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے حصے کی طرف، جو بڑا اہم، بڑا پاورفل حصہ ہے، اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجیے۔ ہم بڑی خوبصورت ایک ایسے واقعہ کو، جو آج کا ہمارا مین سبجیکٹ کا واقعہ ہے، اس کو ہم بیان کرنے کو ہیں، اور یہ وہ جنم کے لنگڑے کی بات ہے جو کلام میں کیسے اس کو ان شاگردوں کے وسیلہ سے وہ اس کا سارا جو جنم سے اس لنگڑا تھا، کیسے وہ درست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ آپ اس کو شیئر کیجئے، اور اس کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو لائک کیجئے، ہماری زندگی ٹی وی کے پاک زندگی پیج کو لائک کیجئے، اور ہمارا زندگی ٹی وی کا ایپ بھی ہے، آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ hoshana.com پہ بھی آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، اور یہ سیٹلائٹ پہ بہت سے پاک 7 کے ذریعے بہت سے ممالک میں جاتا ہے، آپ اپنی سیٹلائٹ کے ذریعے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہم اس کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں کہ آپ جو اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ پاسٹر جانسن پال،
اگر آپ تیسرے باب کی پہلی 10 آیات پڑھ دیں پھر ہمیں آسانی ہوگی، ہم اس کو ڈسکس کر سکیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ یہ اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 10 آیات میں پڑھتا ہوں۔ پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی اور پطرس نے کہا، ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اور اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا۔ اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دھنگ اور حیران ہوئے۔ آمین آمین۔ کیسی بڑی خدا کی قدرت! جنم کا یہ لنگڑا ہے، اور ایک بات بڑی خوبصورت مجھے اس میں لگتی ہے کہ وہ کیا پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج چرچ کو، کلیسیا کو، دنیا جو اس وقت دکھوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، گناہ میں ہے، اس پر غور کرنے کی، نظر کرنے کی اور دعا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ جائیں۔ اور یہ جنم کا لنگڑا اب دیکھیں بے بسی کی حالت میں روز لایا جاتا ہے، اور کہاں لایا جاتا ہے؟ ہیکل کے سامنے۔ اب وہ لکھا ہے کہ وہ دروازہ جو شاندار تھا، اس کا 75 فٹ کا دروازہ، اس کی جو لکھی ہوئی ہے ڈیٹیلز اس کی ہیں، اور بڑا خوبصورت اور سونے اور چاندی کا یہ بنا ہوا دروازہ ہوا کرتا تھا، یہ خوبصورت کہلاتا تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان دروازوں سے اور ان خوبصورت بلڈنگوں سے نہیں، خدا کے پاک روح کی قدرت ہے جو کام کرتی ہے، اور پاک روح کی قدرت کام جب کرتی ہے تو پھر کام ہوتے ہیں۔ بے شک کوئی آج کتنے بڑے بھی چلا جائے بلڈنگ کے سامنے، کسی مندر بڑے میں چلا جائے، کسی چرچ کے سامنے چلا جائے، کسی بڑی مسجد خوبصورت ترین بناتے ہیں ان کے آگے چلا جائے، کام ہونا ہے خدا کی قدرت سے، کام ہونا ہے خدا کے روح سے۔ اور یہ شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور اب اس کی بے بسی کے دن ختم ہوتے ہوئے ہونے کو ہیں۔ لیکن یہاں جو بات نظر آ رہی ہے کہ وہ ان سے توقع کر رہے ہیں کچھ سکے ملنے کی، اور وہ غور کر رہے ہیں کہ اس کو ہم وہ چیز دے دیں جو سکے نہیں خرید سکتے، لاکھوں کروڑوں روپے بھی خرید نہیں سکتے۔ آپ اس کے بارے میں ضرور تبصرہ کیجیے۔ ہاں جی، یہ جو ہیکل کے دروازے پہ لا کے بٹھاتے تھے ڈاکٹر صاحب، یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے۔ اگر استثنا ڈیوٹرانومی آپ پڑھیں، اس کا 15ویں باب میں بھی ذکر ہے، احبار میں بھی، خروج میں بھی ہے۔ خدائے قدوس نے مقدس موسیٰ کو یہ حکم دیا تھا کہ تم میں سے اگر کوئی محتاج ہو، غریب ہو، تو تم نے ایسے کرنا ہے کہ انصاف یہ کرنا ہے کہ اسے روپیہ، کپڑے یا جو چیز اسے چاہیے دینا ہے۔ یہ خدا کی یہ ایک حکم تھا یہودیوں کے لیے۔ اب اس کو لاتے تھے، یہ جنم سے ہی لنگڑا تھا، تو ایک اس کی یہ بھی روحانی یا مذہبی پہلو بھی تھا کہ وہاں لوگ زیادہ پیشنیٹ ہو کے اسے بھیک دیتے تھے۔ اب وہ وہاں آتا تھا ایک توقع کے لیے، لوگ وہاں لکھا ہے کہ اسے لا کے وہاں بٹھاتے تھے۔ ظاہر ہے یہ اس کے خاندان کے لوگ ہوں گے، اور جتنے عبادت کے لیے آتے تھے وہ oblige ہو کے کچھ نہ کچھ سے دیتے تھے۔ اب مقدس پطرس نے غور سے، مجھے بہت اچھا لگا جو آپ نے بات کی ہے، واقعی ہم غور سے نہیں دیکھ رہے دنیا کو، اور انہوں نے غور سے دیکھا، اور انہوں نے اس میں وہ طلب اور توقع دیکھی جو ہمیشہ خدا دیکھتا ہے، ایمان۔ اب اسے پتا تھا کہ یہ بھی دوسرے یہودیوں کی طرح مجھے کچھ نہ کچھ دیں گے، مذہبی طور پہ بھی دیں گے اپنے کلام کو۔
اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس توقع سے دیکھ رہا ہے تو پھر اس نے ان کے لیے ایزی ہو گیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جتنے بھی معجزے کیے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جا تیرے ایمان نے، 12 سال سے بیمار عورت تھی، اس نے ایمان سے چھوا، یسوع مسیح کو کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں لی، بلکہ وہ رک گئے، کہنے لگے کس نے مجھے چھوا ہے، کیونکہ ایمان میں اتنی طاقت ہے۔ اب یہ دونوں پطرس اور یوحنا وہ کہہ رہے تھے ہماری طرف دیکھ، ہے نا، وہ دیکھ رہے، اور پھر جو پطرس کے لفظ ہے اس نے کہا کہ جو تو توقع کر رہا ہے وہ جوان ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس اس سے بھی بڑی قوت ہے جو تجھے جسمانی طور پہ مال و مال کر دے گی اور تجھے شفا بھی بخش دے گی۔ اور اس نے پھر وہ نام لیا جو آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ایک ہی نام ہے، جس میں قدرت ہے اور جس میں نجات ہے۔ اور مقدس پطرس نے کہا یسوع مسیح ناصری کے نام میں چل پھر۔ اور یہ پاسٹر جانسن پال، یہ میں سمجھتا ہوں جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ یسوع مسیح کل آج اب تک یکساں ہے، کل اس نے خود کر کے دکھائے معجزات، اس وقت یہ شاگرد کر رہے تھے، اور آج کلیسیوں میں بڑے بڑے معجزات ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے، خدا نے مجھے بڑا فضل دیا کہ میں بڑے بڑے خدا کے خادموں کے ساتھ، بینی ہن کے ساتھ بھی، ڈاکٹر میرلنکی کے ساتھ بھی، ڈاکٹر یونگے چو کے ساتھ بھی، ڈاکٹر پال ڈینا کرن کے ساتھ بھی، اور بہت سے بڑے بڑے خادموں کے ساتھ خدمت کا خدا نے موقع دیا، اور میں نے دیکھا، اور ایون اپنی منسٹری میں، ہماری لیمپ فیلوشپ میں بھی، اور ایون ہمارے چرچز میں بھی، ابھی بھی لنڈن کے چرچز میں بھی ہم نے جب یہاں دعائیں کی ہیں تو بڑے بڑے لوگ معجزات ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، بدروہیں بھاگتی ہیں، بدروہیں چلاتی ہیں، چیختی ہیں۔ تو آج بھی خدا اسی طرح ہی کام کر رہا ہے، یہ نہیں کہ ان دنوں کام کرتا تھا۔ اس کے کلام کے مطابق جو بھی شخص اس کی خدمت میں ایمانداری سے، دیانتداری سے آ جاتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اسی لیے آج چائنا میں دیکھ لیں، آج اور دنیا کے ممالک میں، مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، رشیا میں دیکھ لیں، بہت سی اور جگہوں پہ بڑی بڑی کنورژنز ہو رہی ہیں، انڈیا میں دیکھ لیں، بہت سی دنیا جو ہے خدا کے بڑے اور عجیب کاموں کو دیکھ کر خدا کے پاس آ رہی ہے، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، ان کی زندگیوں میں جیسے ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ یہ خوش دلی کے ساتھ رہ رہے تھے، ان کے اندر ایک خوشی آ جاتی ہے، شادمانی آ جاتی ہے، ان کی پسمردگی چلی جاتی ہے، ان کی اندر ڈپریشن نکل جاتا ہے زندگیوں سے۔ اور میں نے ایسے کئی کیسز کو ڈیل کیا جو ڈپریشن میں تھے، جب ان کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کیا گیا، دعا کی گئی، تو ان کی ساری جو تھی ڈپریشن اور یہ سب چیزیں جاتی رہیں۔ خدا کا ہمارا مقصد آج یہاں پہ یہی ہے کہ اس کی قدرت جو ہے وہ آج بھی عملی طور پہ کام کر رہی ہے، اور یہ مسیحت جو ہے، یہ میں جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ ایک عملی اور یہ اسپرچل ایک خدا کے ساتھ تعلق کی بات ہے۔ ہم دنیا کی باتیں نہیں کرتے، ہم دنیا کو جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ورلڈلی ریلم میں بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں اسپرچل، خدا کی قدرت کی بات کرتے ہیں، خدا کے قدرت سے ہی یسوع مسیح کا پیدا ہونا، کنواری مریم سے پیدا ہونا، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں، دنیا اس بات کا اقرار کرتی ہے، اور یہ خدا کی قدرت جو ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ یہ خدا کی قدرت آج جو آپ پروگرام یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے لیے بھی وہی قدرت خدا کی موجود ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں؟ تو اس لنگڑے کی طرح جو جنم کا اندر ہے، کہ آپ بیٹھے رہ جائیں گے، یا آپ بھی کچھ غور کریں گے؟ جیسے اس پہ شاگردوں کا نے غور کیا، آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، اور آپ بھی کلام کوئی طرف نگاہ کیجئے کہ کون سا کلام مستند کلام ہے، سچا کلام ہے، ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ ضرور اس پہ غور کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کلام بدلا ہوا نہیں، بلکہ یہ کلام بدل دے گا آپ کو، اور بہت سے لوگوں کو بدل دیا۔ پاسٹر جانسن پال، آپ اگلا حصہ اس کا جو ہے اس کو آپ ذرا دیکھیے گا، اس میں خاص طور پہ یہ جو بات ہم نے کی تھی، تو آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جو پیغام یہ اس میں ہے، اس میں کیا خاص بات ہے جو آپ دینا چاہیں گے لوگوں کو؟
آپ نے کچھ دیر پہلے ایک بات کی تھی کہ لوگ تعجب کرتے تھے، ابھی بھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتے تھے، یہ سارے مچھیرے تھے، ماہی گیر تھے، اور وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ مقدس پطرس یا رسول معجزے کیسے کرتے تھے؟ میں اس پہ بہت شارٹلی بات کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر روبنسن صاحب۔ وہ اس طرح کہ جب یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا روح ہے اور انسان جو ہے وہ بھی روح ہے۔ اگر ہم انسان کی تعریف کریں، انسان ایک روح ہے جو جسم میں رہتا ہے اور اس کے جان ہوتی ہے۔ اسی لیے جب جنازے ہوتے ہیں جسم ساقط ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں سے کہتے ہیں جی اس کی روح نکل گئی۔ تو پہلی تو یہ بات ہے۔ اب گناہ کے بعد وہ روح کی طاقت ختم ہو گئی تھی گناہ کی وجہ سے۔ یسوع مسیح جب آتے ہیں وہ روحانی طاقت، جیسے ڈاکٹر روبنسن صاحب بڑی خوبصورتی سے بات کر رہے تھے، روحانی جو ہے وہ جو روح کی طاقت دوبارہ آئی، اور یہ گناہ کی فطرت جانے کے بعد 9 چیزیں اب مقدس پطرس میں، رسولوں میں اور کلیسیا میں پیدا ہوتی ہیں اس پاک روح کے ملنے سے، اور وہ ہے محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، پھر نیکی ہے، ایمانداری ہے، اور حلیمی ہے، پرہیزگاری ہے، یہ ساری مہربانی، یہ 9 چیزیں پیدا ہوتی ہیں نئی فطرت میں، اور یہ خدا ہمیں تحفے میں دیتا ہے۔ اور پھر وہ پاک روح کی جو قوت ہے، قابلیت ملتی ہے، یسوع کا نام ہونا۔ یسوع کے نام سے معجزے یہ کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا اپنا کردار یسوع مسیح کے کلام کی فرما برداری کے مطابق تھا، اور جب اس معیار پہ آتے ہیں تو وہی قوت جو یسوع مسیح کے پاس ہے وہ اپنی کلیسیا کو دیتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے راولپنڈی میں بہت بڑے بڑے کروسیڈز کیے، میریلن ہکی کے کروسیڈز، اور میں اپنی چشمدید گواہ ہوں اس کا، اور ہم نے دیکھے معجزات ہوتے، جیسے ابھی یہ بات کر رہے کہ یہ کیسے، اس کی وجہ یہ ہے ان کا معیار جو ہے روحانیت کا خدام یسوع مسیح کا ہے، اور یسوع مسیح نے انہیں اختیار دیا ہے۔ اور یہ معجزے ابھی دیکھیں، جنم کا لنگڑا ہے، پورے خاندان کے لیے بوجھ ہے، معاشرے کے لیے بوجھ ہے، مذہبی لوگوں کے لیے بوجھ ہے، لوگ آ کے اپنی جیب سے نکال کے پیسے دے رہے ہیں، ان پیسوں سے وہ کچھ اور خرید سکتے تھے، اس پہ ایسا معجزہ ہوا کہ وہ تندرست ہو گیا۔ اس کا ہی نہیں، پوری معاشرے کا فائدہ ہو گیا، اور یسوع کے نام کو جلال ملا۔ اور یہی ایک بات تھی کہ وہ گواہی دیتے تھے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ آج بھی یکساں ہے، جو بھی آپ نے بات کی۔ بالکل بالکل۔ اور یہ 2 سوال ہیں ہمارے پاس، میں وہ بھی وہاں تک بھی جاتا ہوں، لیکن ایک بات جو بڑی خوبصورت ہے اسی تعلق سے، تاکہ اس کو مکمل کر لیں۔ اب یہ دیکھیں اس کی زندگی میں ایک کتنا بڑا کام ہو گیا، اور وہ لکھا ہوا ہے 8ویں آیت میں 3 باب کی اعمال کی کتاب میں، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جو ہل نہیں سکتا تھا، جس کو اٹھا کے لایا جاتا، کود کر کھڑا ہو گیا، چلنے پھرنے لگا اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا۔ بات اصل میں جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اب اس کے اندر سے خدا کی حمد نکل رہی ہے، آج اس کے اندر نکل، اور کرتا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا، ہمیشہ بار بیٹھنے والا، ہمیشہ لوگوں کو صرف دیکھنے والا، تو آج خود چل رہا ہے، کود رہا ہے، اور ان کے ساتھ وہ لکھا ہے ہیکل کے اندر۔ شاید زندگی میں پہلی دفعہ وہ گیا ہوگا، اور آج میں سمجھتا ہوں، پھر میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے ناظرین سے کہوں کہ خدا آپ کو بھی، آپ کسی بھی حالت میں ہیں، مشکل میں ہیں، دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں، اگر آپ کسی طرح بھی خدا سے دوری میں چلے گئے ہوئے ہیں، کیسے ہیں، آج آپ کو بھی خدا اسی شادمانی سے بھر سکتا ہے، اور آپ اچھلتے کودتے ہوئے اس کے حضور میں آئیں گے، اس کی گواہی دیں گے۔ اور یہ گواہی یقیناً شاگردوں نے بھی دی، اور یہاں پہ جو ہے یہ جو شاگردوں کا یہاں کہنا، یہ جو پطرس کا اور یوحنا کا یہاں کہنا کہ جو کچھ ہے تجھے یسوع مسیح ناصری کے نام سے، وہ کہتا ہے چل پھر، اور یہ گواہی وہ دے رہا ہے یسوع مسیح ناصری کے نام کی، اور یہی گواہی میں سنتا ہوں کہ آج دنیا کو اس کی ضرورت ہے۔ بھائی صاحب، ہمارے پاس ایک سوال ہے پادری، آپ کے پروگرام کی توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شاگرد ایک دل ہو کر جمع ہوتے تھے، اور یہ اصطلاح اعمال کی کتاب میں 11 دفعہ استعمال ہوئی ہے، اور یہ وہ کنجی ہے جو برکت کے بھید کو کھولتی ہے۔ جہاں بھی بھائی ایک دل ہوتے ہیں، خدا
बरकत यानी हमेशा की ज़िंदगी का हुक्म देता है। ज़बूर 133 को उन्होंने कोट किया है। हम मेरे भाई आप जो भी हैं, आपके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और यकीनन ये हमने पिछले एक प्रोग्राम में भी बात की थी कि ये 11 दफ़ा ये एक होने की बात आई है, और 11 दफ़ा आने का मकसद ये है कि दुनिया एक हो जाए। यीशु मसीह ने खुद फरमाया था, यूहन्ना कि इंजील उसका 17 बाब में वो कहते हैं, बाप जैसे मैं और आप एक हैं, मेरी दुआ है कि ये सब भी एक हो जाए। तो खुदा यही चाहता है, यीशु मसीह यही चाहता है, उसका कलाम यही चाहता है। इसलिए मैं मतलब कि दुआ करूँगा, आप भी दुआ करें कि दुनिया में वननेस आए, झगड़े लड़ाई और फसाद ख़त्म हो, ताकि खुदा का काम जो है वो आगे बढ़ सके। दूसरा सवाल यहाँ पे है, भाई साहब मेरा नाम शमाउन जलील है, और मैं भाई सुहेल को ये जवाब देना चाहता हूँ कि अगर दोबारा कोई आपसे ये सवाल पूछे कि आपकी अंजील बदल चुकी है, तो उसे जवाब दें कि बाइबल बदली नहीं, बदल देती है, मौलवी साहब से पादरी बना देती है। ये हमने पहले बात की। आप इसमें मज़ीद कुछ तफसील करना चाहें, इनको जवाब देना चाहें तो आप दे सकते हैं। असल में ये भाई ने वो पादरी लाजर साहब जो कराची में थे, उन्होंने ये अक्सर ये कहा करते थे कि क्योंकि वो तो रोयत हलाल कमेटी के बहुत बड़े मनसब पे थे, तो खुदाम यीशु मसीह उनके ऑफिस में आया, जो उनकी गवाही है। तो जब वो कलाम सुना रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि ये बाइबल बदली नहीं, ये बदलाती है, ये मौलवी से पादरी बनाती है। यहाँ हम मज़हबों की बात, जो फ़र्क की बात नहीं करते भाई, बात ये है कि हम खुशी और निजात की बात कर रहे हैं। खुदा ने इंसान बनाया था, हम अदन में देखते हैं वहाँ कोई फ़र्क मज़हबों के लोग नहीं बनाए थे, और खुदा ने एक ही चीज़ इंसान के अंदर रखी, और वो है इंसानियत। और इंसानियत का जो भी क्राइटेरिया है वो बाइबल मुक़द्दस में हमें मिलता है। और यीशु मसीह जब आए हैं, उन्होंने गुनाहों का कफ़ारा दिया है, तो जो वापस इंसान में चीज़ आई ईमान लाने के बाद, वो इंसानियत ही है। अभी देखिए ये मौजज़ा हुआ है, ये इंसानियत, दूसरे का दुख, हमदर्दी, दूसरे के दुख को जो है महसूस करना और भलाई के काम करना। इसलिए जो खुदा के कलाम की जो बात है, इसमें तो कुदरत है, और हम अभी आज के इस वाक़या में देख रहे हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप इसमें हमें थोड़ा सा हेल्प भी कर रहे हैं। लेकिन आइए आप दुआ में रहिए और हम आगे बढ़ते। हमारे पास एक और सवाल है। बाज़ लोग बड़ी लफ्ज़ी चीज़ों पे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मौलाना इश्तियाक अली है, और आपने थोड़ी देर पहले फरमाया कि आप की अंजील शरीफ नहीं बदली, लेकिन जनाब यहूदा जो कि हज़रत ईसा के एक सहाबी थे, उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने फांसी ली, लेकिन जिस किताब से आज आप पढ़ रहे हैं रसूलों के बाल में, उसमें लिखा है कि उसके सर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और इसकी सब बंतड़ियाँ निकल पड़ी। तो क्या ये सबूत नहीं कि आपकी अंजील बदल चुकी है? मैं आपसे कहूँगा आप इसका जो जवाब दे लेंगे, थोड़ा सा मुझे हंसी भी आ रही है, इसलिए कि देखें वो जो बात है लिखी गई वो बिल्कुल मुस्तरद है कि उन्होंने फांसी ली, लेकिन क्या को फांसी जब बंदा चढ़ता है और वो अगर ऊपर से गिराया जाता है उसका जिस्म या गिर पड़ता है वो, तो उसका पेट नहीं फट सकता, उसकी अंतड़ियाँ नहीं निकल सकती। भले ये अब क्योंकि वो सारे हालात वाक़यात बयान नहीं किए गए, तो कैसे ये हुआ, इसलिए आप सिर्फ उसकी थोड़ी सी बात का लेके मतलब आप उसका गलत मतलब नहीं निकाल सकते। असल में ये दोनों वाक़यात है बिब्लिकली हैं। उसका जो है जो फांसी पे चढ़ अपने आप को देना, ख़ुदकशी करना, और फिर गिर के उस खुदकशी के दौरान में उसका सारा कुछ निकल आना जो है वो बिल्कुल ऐन कलाम को आप कैसे इसको बयान करेंगे? डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल इससे ज़्यादा इस पे क्या बात की जा सकती है। अगर हम वहाँ नहीं लिखा वो दरख्त कौन सा था, शायद वो टहनी पतली हो, बहुत ऊंचा हो, वहाँ से वो सर के बल उनकी लाश गिरी हो। हाँ। तो मेरा ख्याल है ऐसी बातें करने से मेरे ख्याल में तो वक्त का ज़िया ही है। दरख्त ना भी हो जिसमें से उसने फांसी दी हो, उसने अपने आप को किसी और तरीके से, मकसद
मकसद ये है कि उसने जो है वो छठा हुक्म तोड़ा 10 हुक्मों में, कि कत्ल करना गुनाह है, उसने अपने आप को कत्ल किया और ये लानती मौत थी। और ये बात मुकद्दस पतरस ने थोड़ी सी तफसील से कह दी जब। और मैं थोड़ी सी अपनी भी दुरुस्तगी करना चाहता हूँ, बाज़ दफ़ा लोग ऐसे ही लफ्ज़ पकड़ते हैं। मैंने अभी कहा था पाक 7 इज़ पाक सेट 7। पाक सेट जो सैटेलाइट है एशिया, पाक सेट है, उसके ऊपर जो पाक सेट के ऊपर हमारे ये प्रोग्राम जाते हैं, आप उस पर ज़रूर देख सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हुए वक्त बहुत हमारे पास थोड़ा रह गया है। यहाँ पे हम ख़ास तौर पे देखते हैं कि ये बड़ी कुदरत जो है और ये बड़ी कुव्वत जो है अब हमने देखी कि कैसे ये शागिर्दों के वसीला से हुई। और अब जो ये पतरस है ना, वो अब यहूदियों के जो है ना, वो उनकी सही, वो कहते हैं ना, हम एक आम वर्ड है क्लास लेता है कि तुमने जिस मसीह को रद्द किया, तुमने जिस मसीह को कबूल ना किया, तुमने पैंतुस पिलातुस के सामने जिसका इनकार किया और तुमने जिसको सलीब पे चढ़ा दिया, उसी यीशु मसीह को हम मानते हैं और उसी के नाम से, अगली आयत में लिखा हुआ है कि हम उसी के नाम से बपतिस्मा ये मोर्चे करते हैं। और यहाँ पे उसने कहा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज़िंदगी के बानी को, जो इंग्लिश में इसका वर्ड है ख़ास तौर पे, वो लिखा हुआ है कि द ऑथर ऑफ लाइफ, इंग्लिश बाइबल में इसका लफ्ज़ हुआ है कि ज़िंदगी को देने वाले को, जिसने ज़िंदगी दी, जिसको ज़िंदगी देता है। और जैसे लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली आयत में, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और लिखा है कि सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई। और लिखा है कि हम वो जिस्म में आया और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। तो यहाँ पे ये अब वही बात उनको कर रहा है कि तुमने उस कदूस और रास्तबाज का इनकार किया, 14वीं आयत में। और यहाँ पे कह रहा है और उसके नाम से उस पर ईमान के जो उसके ईमान पर उस शख्स को मजबूत किया, तुम देखते हो बेशक उसी ईमान ने जो उसके वसीला से है, ये कामिल तंदुरुस्ती आप तुम्हारे सामने इस शख्स ने पाई है। आप इसको मुख्तसर बयान कीजिएगा और फिर हम आगे जाके मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि ये सारे लोग अभी बहुत दंग थे, ताजुब कर रहे थे कि ये कैसे हो गया। और खुदाम यीशु मसीह जब मोजज़े करते थे, यही फ़कीह फरीसी और यहूदी ये इल्ज़ाम लगाया करते थे कि वो बालज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है, और वो ईमान नहीं लाते थे। अब ये हैरान है कि इनका जो गुरु है, जो खुदाम यीशु मसीह, वो भी मोजज़े करते थे, अब ये भी करते हैं। ये कैसे करते हैं? अब मुकद्दस पतरस उन्हें ये बता रहे हैं कि उसके नाम में, बेशक वो जिस्मानी तौर पे भी आप उसे नहीं दे सकते, उसके ईमान में ये कुदरत है। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बात पतरस कह रहे हैं कि उसके नाम ने, उस ईमान के वसीले से, कि यीशु मसीह के नाम पे उसमें कुदरत है। जो यीशु है, जसूस, ये जहाँ से लिया गया है, जे का मतलब होता है यहोवा, सुस बचाता है, यहोवा बचाता है, मसीह जो मसा किया हुआ है। तो खुदा जो इंसानी जिस्म में मसा होके आया, वो बचाता है। ये उस नाम का मतलब है, इस नाम में ही कुदरत है। और यहाँ मुकद्दस पतरस ये कहते हैं कि हम क्योंकि उस पर ईमान रखते हैं, तो वो अपने ईमान लाने को वही कुव्वत बख्शता है, और उसके नाम ने इसको शिफा बख्शी है। और मज़े की एक और बात डॉक्टर साहब, बड़े खूबसूरत मैंने बरकत पाई है, और ये यहाँ बेशक उसी ईमान ने जो उसके वसीले से है, ये कामल तंदुरुस्ती तुम सबके सामने उसे दी है। जो ईमान हम यीशु मसीह पे रखते हैं, यीशु मसीह उस ईमान की भी हमारे दिलों में हिफाजत करता है। बिल्कुल। और क्योंकि उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और आज हम दोनों मिलके ये आपके इस कैमरे पे कहते थे, अगर आप डिप्रेशन में हैं, यीशु के नाम में आज़ाद हूँ। अगर आप बीमार हैं, यीशु के नाम में आज़ाद हूँ। अगर आप नफरत से भरे हुए हैं, यीशु की मोहब्बत से आज भर जाएं, और आप भी जब ईमान लाएंगे तो आप मुकद्दस पतरस जैसा तजर्बा कर सकते हैं। आमीन आमीन। और एक और सवाल है हमारे पास। जनाब, मैं अख्तर रिजवी हूँ और मैं आपके को ये कहना चाहता हूँ कि निजात सिर्फ़ इस्लाम में है, और दोनों कलमा पढ़ लें और इस्लाम कबूल कर लें, वरना आखिरत में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। मेरे भाई, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि कहाँ पे आपके कलाम में लिखा हुआ है कि निजात सिर्फ़ इस्लाम में है,
کہاں پہ نجات کا ذکر ہے آپ وہی بتا دیں مجھے کم از کم. آپ کے تو وہاں نجات کا کوئی تصور ہے نہیں ہے. آپ مجھے ضرور اس کا بات بتائیں, پھر میں اگلے پروگرام میں ضرور آپ کے سوال کو لوں گا. ہمارے پاس ایک فیس بک پہ بھی سوال آیا ہے, لیکن اس وقت ہمارے پاس نہیں, میں اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں. اور اس میں سوال جو لکھا ہوا ہے ہماری ایک بہن سارہ محمود ہے کہ موروثی بیماریوں کی لعنت جو ایماندار ہونے کے باوجود ہم سے کیوں دور نہیں ہوتی, جیسے غصے کی لعنت خاندانی طور پر بھی ہوتی ہے اور موروثی بیماریاں جیسے شوگر یا کینسر وغیرہ ہے. تو میرے بہن ہم اس کے اوپر ضرور نیکسٹ پروگرام میں بات کریں گے. ابھی ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. میں صرف ایک بات چاہتا ہوں کہ آپ آخری جو بھی وائنڈ اپ 1 منٹ میں کریں, اور میں پھر اس کو پروگرام کو ہمارے پاس صرف 2-3 منٹ رہ گئے. ہاں جی, یہ اس سوال کو میں ہلکا سا ٹچ کروں گا. یسوع مسیح کا خون ساری لعنتوں کو دور کرتا ہے, اور جب ہم ایمان لے کے آتے ہیں اور اس میں ہر روز بڑھتے ہیں, پاک روح کی قوت سے وہ جاتا رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا اس پہ ہم دوبارہ پروگرام کریں گے, لیکن ڈاکٹر صاحب آج جو میں نے برکت پائی ہے, خداوند یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. ایک ہی نام ہے جس میں قوت ہے, اور وہی آج بھی معجزے کرتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے, تو آپ بھی کر سکتے ہیں. آمین. صرف یہ ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, یسوع مسیح پہ ایمان لے آئیں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں. توبہ کرنے کے بعد یسوع مسیح آپ کی زندگی میں آئیں گے, آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے, پاک روح کی قوت دیں گے, اور پاکیزہ زندگی جب آپ گزاریں گے تو اس کی قوت آپ میں کام کرنا شروع کر دے گی. پال, ہمارے پاس ہمیشہ وقت کم رہ جاتا ہے اور پھر ہم وائنڈ اپ نہیں پراپرلی کر پاتے, لیکن یہاں پہ بھی جو پطرس اور یوحنا نے جو ان کو جو آخری ایک موقع دیا اور آخری ان کو ایک تسلی دی کہ کیسے اب آپ نے کام کر دیا, زندگی کے بانی کو ختم کر دیا. اور وہ کہتا ہے کہ 19ویں آیت میں لکھا ہے, پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ کہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں. توبہ جیسے ابھی پاسٹر صاحب کہہ رہے تھے, اور توبہ ہی ایک ایسا راستہ ہے جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی تک لے کے جا سکتا ہے. ہمیشہ کی زندگی کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کے پاس ہے. اور اس لنگڑے شخص کو نہ صرف اس کی جنم کا لنگڑا پن چلا گیا, بلکہ وہ اس کو ہیکل کے اندر لے گیا اور اس کو ایسی رفاقت, شاگردوں کی رفاقت مل گئی جو میرا پورا ایمان ہے کہ اس کو روحانیت بھی, وہ روحانی زندگی بھی مل گئی, روحانی شفا بھی اس کو مل گئی. اور کیونکہ وہ ان کے ساتھ اب چلنا شروع ہو گیا تھا, آپ بھی خدا کے ساتھ چلنا شروع ہوں. تو اس آیت کے آگے لکھا ہوا ہے, اسی طرح خدا کی حضوری سے تازی کے دن آئیں گے. اور یہ پھر تازی کے دن آپ کی زندگی میں بھی اسی طرح آئیں گے جب آپ خدا کے پاس آ جائیں گے, خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دیں گے. تو ہماری زندگی کو جو ہے بدل دینے والا, ہمارے اوپر رحم اور فضل کر دینے والا, اور ہمیں شریعت سے آزاد کر دینے والا ہمارا یسوع مسیح ناصری آپ کی زندگی کو بھی بدل کر ہمیشہ کی ہلاکت سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی میں لے کے چلا جائے گا. جیسے اس جنم کے لنگڑے کو نہ صرف اس کی جسمانی شفا مل گئی بلکہ اس کو روحانی شفا بھی مل گئی, اور وہ شاگردوں کے ساتھ, ان کے ساتھ اس کمپنی میں چلا گیا. آپ بھی یسوع مسیح کے پیروکاروں کے ساتھ ملنا شروع کریں, ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں, کلام مقدس کو پڑھنا شروع کریں, اور یسوع مسیح سے دعا کرنا شروع کریں, خدا کے روح کو مانگنا شروع کریں کہ وہ خدا کا روح آئے اور آپ کے ذہن کو کھولے, تاکہ آپ کلام کی باتوں کو نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ ان کو اچھے طور پہ اپنی زندگی میں بھی عمل پیرا کر سکیں. اور یقیناً وعدوں کا سچا خدا آئے گا اور وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں لے جائے گا, ہمیشہ کی ہلاکت سے بچا کے ہمیشہ کی زندگی میں لے جائے گا. اور جیسے یہ شاگرد معجزات کرتے تھے, آپ بھی معجزات کرنے والے بن جائیں گے, کیونکہ یسوع مسیح نے خود فرمایا تھا کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں, اور وہ اختیار آپ کو ملے گا, اور اس اختیار کے وسیلہ سے آپ وہ بڑے بڑے اور عجیب کام کریں گے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آمین آمین.